बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम देखते हैं नाजरीन के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से जलसे, मीटिंग्स और काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें वो एक बहुत वाज़े मौक़िफ़ के साथ, बहुत जुरतमंदी के साथ बहुत सारे ऐलानात कर रही हैं, जिसमें वो उन तमाम लोगों का नाम लेके ललकार रही हैं जिनके हवाले से उनका ख्याल है कि उनकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इक़्तिदार से बाहर फेंका गया। अब हम अपोजिशन की तहरीक की तरफ देखें तो एक तरफ हमें ख्वाजा आसिफ ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि उनको जरदारी साहब पे एतमाद नहीं है। अगरचे माफ़ी तलाफ़ी तो हो जाती है, लेकिन इस तरह के बयानात से इन जमातों के दरमियान जो फासले हैं वो भी वाज़े होते हैं और हुकूमत ये बार बार दावा करती है कि ये जमातें एक दूसरे के साथ चल नहीं सकती। तो इस तहरीक की ज़्यादा कामयाबी तो इसी बात पर मुनहसर है कि ये इकट्ठे कितने चलते हैं। और डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से भी जो जलसे हैं उनका स्केड्यूल सामने आया। मरीम नवाज़ पूरे मुल्क में जलसों से खिताब करने जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में लीडरशिप का क्राइसिस, मरियम क्या उस सारे क्राइसिस को ख़त्म कर पाएंगी, जमात को लीड कर पाएंगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक से परेशान है या नहीं, वो क्या सोच रहे हैं? पंजाब में बुज़दार को ना हटाने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुस्तकिल और मुसलसल फैसला रहा है, जहाँ पे इमरान खान साहब का हमने देखा कि उनके मौक़िफ़ में कभी तब्दीली नहीं आई, कभी लचक नहीं आई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी लाहौर में, पंजाब में अपने शो ऑफ पावर के लिए तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे परेशान है या नहीं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढेंगे अपने प्रोग्राम में। जी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं पहला सवाल चौधरी मंजूर साहब आपसे ही करना चाहूँगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना था, तो ये जो डेमोक्रेटिक अलायंस है और अब जो तहरीक अपोजिशन मिल के चला रही है, उसमें पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को रीगेन कर सकती है या नहीं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस जो पंजाब में रही है उसको देखते हुए आपको अपनी तहरीक की कामयाबी के कितने चांसेस नजर आते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, एक आपकी करेक्शन करना भी जरूरी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब का। जी। कमरजमान कायरा साहब सदर हैं। देखिए, बुज़दार साहब के होते हुए तो इनको किसी और मुखालफ की जरूरत नहीं है। जो उनकी कारकर्दगी है वो सबके सामने है। गए दवाइयों के बाद आज पंजाब के अंदर टेस्टों के अंदर भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जो कि आम गरीब आदमी के तो बस की बात नहीं है। और रही बात, ये बात बार बार कहेंगे कि हमने सेहत कार्ड दे दिए। 12 करोड़ में से ये बताएं कितने लोगों को सेहत कार्ड दिए हैं? अगर 50 लाख या 60 लाख तो दिए हैं, या ये भी एक ऐसे ही फिगर है, मुझे नहीं पता दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन अगर इतने को दे भी दिए तो बाकी लोगों को किस सहारे पे छोड़ दिया गया है? चौधरी साहब मुझे यहाँ पे इजाजत दीजिएगा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उठाया, मैं चाहूंगी अंदलीब आप इसको रिस्पॉन्ड करें। वो कह रहे हैं कि आप बेशक कहें आपने सेहत कार्ड दिया, एहसास कार्ड दिया, लेकिन बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी पंजाब में है वो ही काफ़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन फिर भी अपोजिशन काफ़ी एक्टिव है। क्या हुकूमत के लिए कोई परेशानी है पंजाब में? आप सोचते हैं कि कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए तंजीला, इसमें बिल्कुल ये अपोजिशन है, इनका हक है कि ये जलसे करें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। बल्कि पिछले साल भी जब इन्होंने ये फैसला किया था और एपीसी हुई थी, तो आपको पता है कि वो जो रेंट धरना था उसमें पंजाब में भी और बाकी एरियाज़ में भी मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था कि जी इन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। और अभी भी ख्वाजा आसिफ ने ये बड़े बरमला अंदाज से पीपल्स पार्टी के बारे में कहा है कि मैं जरदारी साहब को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। मेरे साथ प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज खोकर थे, उन्होंने कहा कि मैं ख्वाजा आसिफ को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। तो ये तो इनके हालात हैं कि ये डिपेंडेंट है मौलाना साहब पे, बिकॉज पिछली दफ़ा भी इनसे बंदे खुद इकट्ठे नहीं हुए थे। लेकिन उम्मीद है कि इस दफ़ा 11 पार्टियां हैं, तो 11 पार्टियां मिल के कम से कम कुछ तो बंदे इकट्ठे कर लेंगी। सो गुड फॉर देम। और मैं समझती हूँ कि इस दफ़ा अगर 1 और 1 11 इनका टारगेट है तो कोई रीजनेबल डिसेंट शोइंग तो होनी चाहिए और इनको करनी भी चाहिए। मसला सिर्फ एक है, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी, आपको पता है पंजाब में तो इनका नामो निशान नहीं है, वैसे भी बाकी सूबों में नहीं है। आप कराची से भी बिल्कुल खत्म हो गए हुए हैं।
تو ایک سندھ کے کچھ انہوں نے علاقے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، بٹ باقی تو ان کے اندر سخت نہیں ہے وہ. اور جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، وہ تو مجھے کیا کہنا کہ وہ لیڈر لیس پارٹی ہے. لیڈر ان کے باہر بھاگ گئے ہیں اور وہاں بھاگ کے فنیسٹ ہے کہ وہاں بیٹھ کے تقریریں کریں کہ ہم وہاں کھڑے رہیں گے، ہم نہیں بھاگیں گے، اور سب سے پہلے خود بھاگ گئے ہیں اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. جن کے لیڈر کو عدالت نے کہا کہ شرم آنی چاہیے ان کو کہ سارے سسٹم کو دھوکہ دے کے، چکما دے کے وہ بھاگ گئے ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کی تضحیک کی ہے، اور ان کی جو ساری یہ کارروائی ہے، یہ کیا ایک پاکستانی ہونے اور ایک لیڈر ہونے کے بالکل مخالف ہے. ٹھیک ہے، میں واپس اسی نقطے پہ آپ کے پاس آؤں گی. طاہرہ، پیپلز پارٹی کا جواب تو میں چودھری منظور صاحب سے لوں گی. وہ کہہ رہی ہیں جی لیڈر لیس پارٹی آپ کی. ہمیں تو لگتا ہے کہ مریم نواز بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. آپ کی جماعت میں یہ احساس ہے کہ نواز شریف کا نہ ہونا بہت بڑی کمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نواز شریف صاحب جب پاکستان سے علاج کے سلسلے میں لندن گئے تو پارٹی کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب کو سونپ کے گئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب میری صحت ٹھیک ہو جائے گی میں انشاءاللہ پاکستان آؤں گا. ان کی ایک مین آرٹری ہے ہارٹ کی جو بلاک ہے، اور کرونا کی وجہ سے ابھی وہ سرجری ہو نہیں سکی لندن میں. وہ کروانے کے بعد یہ میں بالکل ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن بھی فالتو وہاں نہیں رکیں گے. اسی دن وہ پاکستان آئیں گے. جب وہ اپنی بیوی کو کومے کی حالت میں چھوڑ کے، بستر مرگ پہ چھوڑ کے، اور اس حالت میں پاکستان آ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ مجھے ایئرپورٹ سے اریسٹ کر کے سیدھا جیل لے جایا جائے گا، وہ اس وقت نہیں گھبرائے تو اب کیوں گھبرائیں گے؟ تو پی ٹی آئی اتنا دعویٰ کیوں کری کہ وہ نہیں آئیں گے بہت یقین سے؟ یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے، ان کی صحت کے لیے یہ اچھا ڈائلاگ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، ہم ہی ہیں. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کل بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، اور مریم نواز صاحبہ اب جبکہ شہباز شریف صاحب نیب کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں تو جیل میں ہیں، تو وہ مریم نواز صاحبہ پارٹی کو لے کے چلیں گی، قیادت کریں گی، اور اس کے جس کو بھی میاں صاحب کریں گے. اور ایک پوری پارٹی ہے جو لائن ہے پوری، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، جناب رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی کہ لیڈرشپ کا کوئی فقدان نہیں ہے. کوئی فقدان چودھری نہیں منظور ہے. صاحب، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ مریم نواز بھی اریسٹ ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کل اپنی تقریر میں صاف کہا ہے کہ یہ تحریک نہیں رکے گی کسی صورت میں بھی. جو بھی اندر جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آتے جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون میں قیادت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ تحریک جاری رہے گی، اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عوام کے تمام. چودھری منظور صاحب، آپ کا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹرسٹ لیول، کیا ہم جو انڈیویجولز ہیں ان کے بیانات کو سنجیدہ سمجھیں اور ہم سوچیں کہ یہ پارٹی کے لائنز ہیں یا کیا؟ کیونکہ اے پی سی میں بھی ہم نے دیکھا تھا بہت ساری جگہوں پہ اختلاف نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے دو سیاسی مختلف جماعتیں ہیں، لیکن یہ جو پرسنل لیول پہ بیان بازی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ابھی اندلیب صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہماری پارٹی کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. اگر خاتمہ ہو گیا تو پھر آپ کو اتنا کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا خاتمہ کرتے کرتے کئی پارٹیاں آئی، 1970 سے لے کر 67 سے لے کر کنونشن لیگ سے لے کر کبھی کاف لیگ، کبھی جنید لیگ، کبھی کوئی لیگ، کبھی کوئی لیگ، کبھی کوئی ون ٹائم پارٹیز آتی ہیں جن کو بنا کر لاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور پھر وہ سین سے غائب ہو جاتی ہیں جیسے گدے کے سر سے سین غائب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ون ٹائم پارٹی ہے پی ٹی آئی. اس کو جس طرح سے بنایا گیا، جس طرح سے تعمیر کیا گیا سب کے سامنے، جس طرح سے پارٹیوں کو توڑ کر ان سے بندے نکال کر پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے، سارا تو کہانی کوئی کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے. رہی بات یہ ٹرسٹ لیول کی، دیکھیں ہم علیحدہ پارٹیاں ہیں، ہمارا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہم کوئی ایک پارٹی نہیں ہے. اختلاف رائے بالکل ہے، اور اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ جیسے خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا، وہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ آپ اس کو سیبوٹاج کریں، تو اس کی تو قطعی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی. اس پہ میاں صاحب نے بھی ان کو کہا، بالکل میاں نواز شریف صاحب نے اپنا بیان دیا، کل مریم نواز نے اپنا اسٹیٹمنٹ دی، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے، میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ میں، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے. تو ہمارا کوئی اس طرح کا. تو چودھری منظور صاحب، یہ جو تحریک ہے، کیا ہم سمجھیں کہ یہ تحریک آپ اس لیے چلا رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، آپ حکومت کو گھر بھیجنا مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں،
اوکے ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، آئینی طور پر جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، بے روزگاری انہوں نے جو پھیلائی ہے، بربادی کر دی ہے، جو سارے شعبے تباہ کر دیے ہیں، زراعت تباہ کر دی ہے، ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹریز، سروسز سیکٹر، ہر چیز تباہ و برباد کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں اس بات پہ واپس آتی ہوں، ایک بریک لے لیتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت حزب اختلاف کی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کی سوچ اور ان کا موقف کیا ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی۔ اور عمران خان صاحب نے یہ ساری جو ایکٹیویٹی پولیٹیکل ہے اس کے بعد پھر کل کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جو یہ این آر او مانگنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور میں این آر او نہیں دوں گا۔ اپوزیشن بار بار اس کو رد کرتی رہی ہے کہ بھئی ہم تو کوئی این آر او نہیں مانگ رہے۔ اے پی سی سے اب تک پی ٹی آئی سے صرف یہی ایک جواب آیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکشن اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ پولیٹیکلی کوئی انگیجمنٹ پی ٹی آئی سوچ سکتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ جو جس طرح کے حالات ہیں اس میں شاید ان کا سڑکوں پہ آنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے؟ لیکن لاجیکلی اور فیکچولی نیشنل اسمبلی کا جو فلور ہوتا ہے نا اس میں ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، اور میرے خیال بچہ بچہ پاکستان میں جان گیا ہے کہ ہم نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، ہم نے کہا جی فیٹو پاکستان کے لیے آئیں، کیونکہ گرے لسٹ میں تو انہوں نے ہی ڈلوایا تھا، ہم نے تو نہیں ڈالا، اور وہ گرے لسٹ میں کیوں ڈلوایا تھا، ہم نے ان کو وہ 70 کی جو فیٹو کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا جی پچھلے 5 سال میں ہر قسم کے قانون میں چھوٹ دی گئی ہے، منی لانڈرنگ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے سیکٹر۔ انہوں نے کہا جی یہ قانون ہے آپ کے، یہ قانون انکریج کرتے ہیں، اور جب تک کہ ان کو آپ چینج نہیں کریں گے اور ٹائٹن نہیں کریں گے ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ ہم نے کہا جی انڈیا ہمیں بلیک لسٹ میں لابی کر رہا ہے اور آپ نے ڈلوایا ہمیں گرے لسٹ میں، تو اب ہمیں یہ قانون ہمیں چینج کرنے، پارلیمنٹری کمیٹی میں بلایا، یہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم قانون آپ کا بالکل ساتھ دیں گے لیکن یہ لیں، یہ ہے جی نیب کی 34 شکیں ہیں جو آپ چینج کریں، جب آپ چینج کر دیں گے پھر ہم بات کریں گے قانون پہ۔ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی نیب جیسے 10 سال انہوں نے جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کو دفع کر دیں، اب آپ کریں اور آگے کریں، تو 10 سال اگر انہوں نے اس کی مدد سے جو خود کیے ہوئے کیسز تھے، کیونکہ 98% تو انہوں نے آپس میں کیسز کیے ہوئے، تو وہ اگر دبا دیے تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ دبائیں تاکہ پھر ہم مقابلی سیاست کریں۔ ہم نے کہا جی ہم یہ این آر او آپ کو نہیں دیں گے، جس پہ پھر وہ ہنگامہ ہوا، انہوں نے کہا جی ہم فیٹپ کے بل نہیں کریں گے، پھر ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا۔ اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ مریم 1 سال سے چپ تھی، بالکل چپ تھی، اب وہ ایک اس کا بھی راز اب کا اشکار ہو گیا، پتہ چلا کہ جی بیچ میں بندے بھجوا رہی تھی ان کے پاس، پھر وہ زبیر صاحب کی بیچ میں بات آ گئی کہ زبیر صاحب 2 دفعہ گئے سپٹمبر میں 1 ہفتے میں ملنے، اور انہوں نے مریم اور نواز شریف کے کیسز کی بات کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے لکھ کے کہا کہ بڑی کلیئرلی ہم نے کہا جی عدالتوں سے رجوع کریں، ہم آپ کی یہ نہیں دیں گے۔ جب وہاں سے بھی این آر او نہ ہو گیا، ایک دم مریم کی ٹویٹیں آنی شروع ہو گئی، ایک دم مریم انقلابی بن گئی، ایک دم نواز شریف صاحب وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دیکھیں، انہوں نے اے پی سی کا ایجنڈا بتا دیا، یہ کہہ رہے ہیں نا عوام کا ایجنڈا ہے، انہوں نے بڑی کلیئرلی بتا دیا، انہوں نے کہا جی ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اداروں سے ہے، تینوں دفعہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری موومنٹ ہمارے اداروں کے لیے۔ چودھری منظور سے پہلے آپ اس پہ رسپونڈ کریں، کیا پاکستان کی ایک منٹ انجلی میں واپس آ رہی ہوں، کیا پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس وقت وہ نیب کو چپ کرانے کے لیے اور اپنے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ چودھری منظور صاحب، یہ پی ٹی آئی تو بار بار یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو امینڈمنٹس ان کے سامنے رکھی تھی
وہ ایک NRO تھا, پھر آپ فوجیوں سے جا کے ملے, وہ وہاں سے آپ کے NRO نہیں ملا, اب آپ آخر میں سڑکوں پہ آ رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے اس تاثر میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی NRO مانگا نہیں. مشرف نے بھی یہ شجاعت صاحب کے سامنے ہے, ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ یہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی ختم کر دیں, اور پھر NRO جو ہے وہ ختم ہوا, اور اس کے بعد ہم نے سارے کیسز عدالتوں کے اندر لڑے اور جیتے. اب بھی ہم عدالتوں کے اندر لڑ رہے ہیں, عدالتوں سے نہیں لڑ رہے پاکستان پیپلز پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے NRO کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے. یہ جو جہانگیر ترین کو دیا ہے یہ کیا NRO نہیں ہے, علیمہ خان کو کیا دیا ہوا ہے. یہ جو 6 سال سے PTI کا کیس نہیں فائنل ہو رہا الیکشن کمیشن میں, وہ NRO نہیں ہے. معلوم جبہ NRO نہیں ہے, BRT NRO نہیں ہے, یہ خیبر بینک NRO نہیں ہے, یہ شوگر سکینڈل NRO نہیں ہے, گندم سکینڈل NRO نہیں ہے, دوائیوں کا سکینڈل NRO نہیں ہے. مراد سعید کو ابھی تازہ ترین NRO نہیں دیا. ابھی یہ جو جس کو رکھا ہے کوئی رکھ لیا ہے پاور پہ, وہ جو عارف نقوی ادھر گرفتار برطانیہ کے اندر, اس کا جو فرنٹ مین ہے اس کو یہ پاور کا ایڈوائزر رکھ دیا ہے. پاور وہ جو ہے جو جس کے اپنے پیٹرول پمپ ہے اس کو پیٹرولیم کا رکھا ہوا ہے. تو یہ سارے NRO دیے ہوئے ہیں. یہ کس چیز کا نام NRO رکھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے جیلوں سے. پاکستان پیپلز پارٹی کب جیلیں نہیں, ایوب خان کی جیلیں دیکھی ہم نے, یحییٰ خان کی جیلیں دیکھی, ضیاء الحق کی جیلیں دیکھی, مشرف کی دیکھی, میاں نواز شریف کی جیلیں دیکھی. ہمیں کس بات سے ڈراتے ہیں؟ اور فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی اگر MRD, چونکہ انہوں نے تو تاریخ بھی بیچاروں نے نہیں پڑھی ہوئی, ہم تو اس موومنٹ میں رہے ہیں. MRD کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہے تنزیلہ, یہاں پہ ہماری فرسٹ ایئر لیڈرشپ ساری جیلوں میں تھی, 2nd ایئر لیڈرشپ اور 3rd ایئر لیڈرشپ نے چلا لی تھی. یہ ڈن ہے شوق پورا کرنا. تو کیا اب اگر زرداری صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے, بلاول صاحب کی یا مریم نواز کی, جو اس ساری تحریک کو اب اس وقت ہمیں جو فیسز نظر آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ کی تحریک میں اتنی جان ہوگی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ؟ بالکل, ہماری ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, ہر سطح پہ, ہر شہر لیول پہ تنظیمیں موجود ہیں. ہم بالکل تیار ہیں. ہم نے تو اپنی حکمت عملی بھی طے کر دی کہ اگر جس کو گرفتار کریں گے اس کے بعد کون ہوگا, اس کے بعد کون ہوگا, اس کے بعد کون ہوگا. یہ کریں گے جس کو گرفتار کرنا ہے. یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھیں. یہاں تک کہ جیلیں 11 سال ہم نے بھگتی ہیں, کیسے کوڑے پھانسیاں جیلیں بھگتی ہیں. یہ تو بیچارے کس کیس کی بولی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اندلیب سے یہی پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسی کوئی سوچ ہے کہ جو اپوزیشن اس وقت بہت متحرک ہے اس کو انگیج کرنے کی, پولیٹیکلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ دیکھیں گے کہ کتنا شو آف پاور ہے, جیسے اندلیب ابھی کہہ رہی تھیں کہ اتنی جماعتیں مل کے تو اتنے بندے لا سکتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اندلیب, آپ سے ہم 2 سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو جمہوریت کا پتہ بھی نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف تاریخ سے بھی نابلد ہیں, آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے تاریخ جو پاکستان کی سیاسی ہے. دوسرا یہ کہ وہ آئین کی حکمرانی کے لیے اس وقت حزب اختلاف جو ہے وہ اپنی تحریک چلا رہی ہے. تو اس پہ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ پھر اگلا سوال کرتی ہوں. دیکھیں چودھری صاحب ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہم تو بالکل جس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ جمہوریت کی نہیں امریت کی پیداوار ہیں. یہ تو نہ بھی پتہ ہو تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ غلام تھے, نوکری کرتے تھے امریت کی. بھٹو صاحب جو تھے وہ فورن منسٹر رہے 6 سال ایوب خان کے, اور جو اپنا نواز شریف صاحب تھے وہ فائنانس منسٹر, وہ چیف منسٹر بنے ہیں. مطلب آفیشلی ان کے غلام اور نوکر تھے. they were part of آمریت گورنمنٹ for years. سالہ سال انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. یہ تو تاریخ میں میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیں تو شاید ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھے 6 سال اور اتنے سال, تو پھر پروبیبلی یہ کسی اور ملک کی تاریخ کی بات کریں. نمبر 1 تو جو 2 جماعتیں جن کی پرورش مائنڈ سیٹ سارا ہوا ہی آمریت کے ساتھ ہے, جن کے لیڈرز نے غلامی کی ہوئی ہے سالہ سال, ان کو یہ کوئی بھی بات کہنا
جس کو کہتے ہیں اپنا مذاق بھی اڑاتے ہیں نا اور کیا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مشرف کے ساتھ آپ دیکھیں NRO ملا بالکل. یہ کیسے واپس آتے ہیں؟ مشرف صاحب کو انہوں نے جناب جو ویلکم دیا اور فیئر ویل دیا وہ سب کو پتا ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ 4700 کیس 4700 کیس جو تھے وہ بند کروائے گئے. یہ بھی پتا ہے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کس نے کی. یہ بھی پتا ہے. آپ کو پتا ہے کتنے یہ جھوٹے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے 7 سال کا کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی تھی باہر جاتے ہوئے. وہاں سے سعودی عربیہ سے ان کا پرنس عبداللہ آیا اور یہ رفیق حریری آیا. انہوں نے یہاں آ کے ان کی ڈیل کی کاپیاں دکھائیں. یہ آپ سب چینلز نے دکھائی تھی اور کا ڈیل ابھی بھی یہی ہے. وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. نہیں آپ کو یہ دیکھیں نا, اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اب جو ہے وہ نظریاتی سیاست کریں گے. جی جی میں نے بیچ میں کسی کے انٹرفیئر نہیں کیا, میری بات پوری سنیں. جی 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 بات نہیں آئین کی. پہلے تو خود ہی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جمہوریت کی تو ان کی تو ہسٹری نہیں ہے جمہوریت کی, ان کی تو پیدائشی امریت کی. دوسرا اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں لکھا ہے کہ آپ ملک سے بھاگ جائیں اور آپ اپنے اداروں کو برا بھلا کہیں, آپ اپنے اداروں کو کس خلاف سازش کریں. کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی؟ کیا مجھے کیوں نکالا پہ ساری جی ٹی روڈ پہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو 5 جج ہیں 5 بت ہیں ان کو اکھاڑ کے باہر پھینکو؟ کیا انہی عدالتوں نے انہی کے لوگوں کو نہال کیا اور دانیال کیا اور تلال کیا, سب کو کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا کہ آپ عدالتوں کو آئین توڑ کے یہ باتیں نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو ان کی ہسٹری ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم باہر آ رہے ہیں. ضرور آئیں, کاش پہلے آتے, کاش آپ کو وہاں کا درد ہوتا. لیکن 1.5 سال آپ نے بھی صرف پارلیمنٹ میں ایک ہی بات کہی کہ ہمیں کیوں نکالا, اب پھر تھا کہ جیل میں کیوں ڈالا, پھر کہ پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں نکالا. اپنے لیڈروں کی تصویریں لا کے ان کو ہار پہنا کے اسمبلی کی کرسیوں پہ رکھیں. یہ کرسیاں ان کے لیڈروں کے لیے نہیں ہے, یہ کرسیاں عوام کے ہیں. اگر کبھی عوام کی بات کی ہوتی تو یہ لاسٹ ایئر رینٹ دھرنا نہ کرتے, اور کرائے کے دھرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان پہ بھی اب بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس لے کے آئیں. ٹھیک ہے, 11 جماعتیں ضرور آئیں. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ مولانا فضل الرحمان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور یہ مولانا کی جماعت کے لیے رینٹ یا دھرنا اور پھر ان کو دھوکہ دیا. اور یہ تو ظاہر ہے مولانا صاحب نے خود کنٹینر پہ کہا کہ میرے ساتھ بے وفائی کی اور مجھے دھوکہ دیا جماعتوں نے. آپ لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ, یا آپ لوگ جو اپنے الگ سے جلسے کر رہے ہیں ان کو لیب کو تو لگتا ہے کہ دیکھیں گے کہ آپ کتنا شو آف پاور کرتے ہیں؟ ہم نے کل جو ہماری CWC کی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, ہم نے 4 صوبوں میں جلسوں کا شیڈول اناؤنس کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب نے تمام شیڈول کل پریس میں اناؤنس کیا ہے. آپ اس کو چیک کر دیں, مجھے یہ پتہ ہے کہ اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا پہلا جلسہ جو ہے 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہو رہا ہے. اور نہ کوئی کسی, ہاں یہ ہے جمہوریت میں کہ ہم ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, مولانا صاحب نہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نہ ہم ان پہ کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کو آپ الفاظ کا کوئی بھی عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور یہ خواجہ آصف کیوں کہتے ہیں کہ مجھے اعتبار نہیں زرداری صاحب پہ؟ مطلب کوئی لیڈرشپ ظاہر ہے جب میاں صاحب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے الفاظ کا نہ یہ مقصد تھا نہ یہ مطلب تھا. انہوں نے اس کے بعد ان سے معذرت بھی کر لی ہے. اب اس بات پہ بحث فضول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رینٹا ڈرنا تھا, بڑے افسوس کی بات ہے. جب یہ اسلام آباد میں اپنا دھرنا لے کے آئے تو ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب بھی تھے. کیا ان کے ساتھ مدرسوں کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے ساتھ ان کے تمام اسٹوڈنٹس نہیں تھے؟ اور جب طاہر القادری صاحب چلے گئے تو اس کے بعد تمام دن ان کی کرسیاں خالی پڑی رہتی تھیں. شام کو چند لوگ رونق افروز ہو جاتے تھے, کچھ یوتھ کے لڑکے اور لڑکیاں, اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہو جاتا تھا. وہ دھرنا جو ہم نے پہلے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ جلسہ کریں, ہم جلسے میں آئیں گے, شرکت کریں گے, تقریریں ہوں گی, دھرنے کا بھی وقت نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے دھرنا دینا ہے. میاں شہباز شریف صاحب بھی گئے تقریر کرنے کے لیے, خواجہ آصف صاحب کیوں گئے, احسن اقبال صاحب گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب گئے, پیپلز پارٹی کے بھی قائدین گئے. سب نے جا کے وہاں تقریریں کی, اس دھرنے میں شرکت کی. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ, میرے بھائی چودھری منصور صاحب کیس گنا رہے تھے, ایک کیس وہ بھول گئے تھے, فارن فنڈنگ کیس. اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ نیب صرف
घेरा तंग कर रही है अपोजिशन के गिर्द। क्या गवर्नमेंट के बेंचेस पे जो लोग बैठे हैं जिन पे केसेस हैं, फैसल वाडा को देख लें, खुसरो बख्तियार को देख लें, जहांगीर तरीन साहब तो चले NRO लेके लंदन चले गए, उन्हें जहाज़ भी फैसिलिटेट करके दिया गया, उन्हें कहा आए, उनके बेटे को अली तरीन को बुलाएगा, उनका नहीं जी मैं बाप की तीमारदारी कर रहा हूँ। ये उन लोगों के नाम क्यों भूल जाते हैं कि जिन्होंने इसी मुल्क के अंदर आटे और चीनी का बहरान आवाम के लिए पैदा किया। हमारे दौर में 50 रुपये किलो आटा था, आज आप आटे का निर्ख देखिए कहाँ है। हमारे दौर में चीनी जो थी 50 रुपये किलो थी, आज 110 रुपये किलो पे है। कोई सब्ज़ी 150 रुपये किलो से कम नहीं है। आप धनिया ले लें, इतनी सी गट्ठी 40 रुपए की है। क्या महंगाई का ये इशू जो है, ये कम इशू है PTI की गवर्नमेंट के लिए? इतना बड़ा चैलेंज है कि आज वो अवाम जो सिर्फ घर में प्याज सब्जी डाल के रोटी खा लिया करते थे, आज उससे भी वो महरूम है। हम सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक चला रहे हैं, बेरोज़गारी के खिलाफ चला रहे हैं, महंगाई के खिलाफ चला रहे हैं, पाकिस्तान की माशी बदहाली के खिलाफ चला रहे हैं। अगली तीन सवाल है। पहला तो ये कि नैब जो है वो बार बार ये गिला है और ये कंसिस्टेंसी के साथ, और जाहिर है हमने उस पर भी कोर्ट के ऑर्डर्स में भी देखा था कि नैब केसेस साबित करने में बहुत नाकाम रहा है, और ये बार बार गिला करती हैं अपोजिशन की जमातें कि आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे और क्यों नहीं करते। तो एक तो इस पे जवाब दीजिए। महंगाई के हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी कारकर्दगी से इतनी मुतमईन है कि अपोजिशन की तहरीक से उनको किसी किस्म का कोई वो परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई फीलिंग नहीं है? देखिए, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, अगर ये फील करते हैं, और मैंने ये 2 साल हर बंदे को कहा क्योंकि मैं अपोजिशन में रह चुकी हूँ, हम जब धांधली हुई या हम इनके लोगों पे इल्ज़ाम लगाते थे तो हम हर जगह जाते थे। हम सिर्फ यहाँ टीवियों पे आके बैठ के सिर्फ एक रोला मचा के नहीं जाते थे। हमने 2 साल बल्कि 5 साल, आपको याद है, हर बंदे का पहले अगर ट्रिब्यूनल पे जाना है, ट्रिब्यूनल से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, जिस पे भी हमें इल्जाम, हम नवाज शरीफ को हम ही लेके गए थे, इन्हीं के दौर में लेके गए थे, हनीफा पासी को लेके गए, बहुत से और लोगों को लेके गए, जिस पे हम कहते थे, फिर हम शवाहिद के साथ लाहौर हाई कोर्ट अगर हमारी नहीं होती थी, फिर हम आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट। तो मैं इनको हर दफा कहती हूँ कि भाई तुम नाम लेते हो, आपकी पार्टी में ये भी गर्दा, ये भी था, ये तो हमारे जमाने के लोग हैं, आपके जमाने, अगर आपके जमाने के थे तो आपने अपने जमाने में वो करप्ट थे तो क्यों नहीं पकड़ा? अगर नहीं पकड़ा, अब आप अपोजिशन में हैं, आपको 2 साल हो गए हैं, भाई आप अदालतों में जाएं, जैसे हम लड़े, एक अदालत नहीं आपको सुनती, दूसरी में जाएं, तीसरी में जाएं। जब आप यहाँ बैठ के बगैर किसी एविडेंस के, बगैर उसको लीगली परस्यू किए, सिर्फ कहते हैं फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। और अगर प्रोसेस होता तो आप स्ट्रगल करते, ऑपोजिशन को स्ट्रगल करना पड़ता है, एक का मत्था मारना पड़ता है, फिर जाते हैं, वहां से सुनवाई नहीं होती, फिर तीसरी जगह जाते हैं, चौथी जगह जाते हैं। लेकिन अदलीब आप हुकूमत में है ना, नैब की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए नैब, हमने, ठीक है, नैब से नहीं, आप नैब से नहीं पूछेंगे। 4 हल्कों का कहा था, इनको हमने 48 हल्के खोल के दिए, उसके बाद इन्होंने धांधली को परस्यू ही नहीं किया। भाई अदालतों में जाए, क्यों नहीं जाते आप? क्यों बैठे हुए हैं? इसका मतलब है कि अगर ये 2 साल अदालतों में नहीं गए तो इनके पास कोई सबूत नहीं। सही, अच्छा, तो नैब से नहीं पूछेगी हुकूमत? जाहिर है हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जवाब दे, कल होना है, आज बेशक इनके केसेस हैं, कल जाहिर है जब आप लोग अपोजिशन में होंगे तो यही नैब ऐसी ही कारकर्दगी के साथ हो सकता है आप लोगों के पीछे हो। तो नैब के कानून में अब आप समझती हैं कि किसी किस्म की कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है? क्या अपोजिशन के साथ लड़ाई में वो रास्ता बंद? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमने जो तरामीम की हैं और वो इनको नहीं पसंद, ये कह रहे हैं नैब में से मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दें। हम तो तरामीम का बिल लेके आए थे, इन्होंने 34 चीजें दी जिससे नैब बिल्कुल, ये आप 10 साल किसके पास था नैब? इनके पास था। किसके पास 10 साल चांस था कि नैब को बेहतर बनाते? नैब का हेड किसने चूज किया? इन्होंने चूज किया। नैब के सारे बंदे कैसे आए? इनके हुकूमत में आए। अब हम तरामीम करेंगे क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया और हमने इनको NRO नहीं देना। हम अब जैसे हम कानून निकाल रहे हैं, हम कानून निकालेंगे और डेफिनेटली नैब को कैपेसिटी बिल्डिंग, नैब की कन्विक्शन रेट, नैब को बहुत चीजों की जरूरत है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आपने नैब को एक जिंदा लाश की तरह रखा हुआ था जिसमें केस दबा के ऊपर ताबूत डाल के जी गए। अब ये नहीं होगा।
اب یہ نہیں ہوگا. اچھا مجھے آپ سے مطلب یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان کے جلسوں کے اندر سیکیورٹی اور باقی معاملات پہ آپ کیا کریں گی؟ لیکن طاہرہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کوئی پکڑ دھکڑ کوئی گرفتاریاں ٹائپ چیز تو نہیں آپ لوگ فورس ہی کرے؟ پھر میں اندلیب سے پوچھوں گی کہ ان کی جماعت نہیں ہم تیار ہیں، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اور دوسری بات جو وہ سلمہ فرما رہی تھی کہ جی یہ کیسز کیوں نہیں کرتے، رانا اور ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے موٹر وے پہ اریسٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کیس چلا اور پھر بعد میں ریفرنس دائر کیا گیا، یہ پکڑی گئی جی ہیروئن اتنے من پکڑی گئی جی، یہ بریف کیس نکل آیا. CCTV فوٹیج کیمرے تمام موٹر وے پہ لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ وہ پکڑنے کے بعد بریف کیس دکھایا نہیں گیا، نہ کسی میڈیا کو نہ کسی آفیسر کو. اور اس کے بعد وہ بے قصور ثابت ہوئے اور وہ پھر وہ باعزت بری ہوئے. تو وہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کیا ثبوت نہیں تھا. یہ ہم نے جو منی لانڈرنگ کا قانون تھا اس لیے نیب میں کہا کہ نیب تو پہلے ہی ایک اس میں ادارہ ہے، نیب کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی کیس میں ریفرنس دائر کر کے بندے کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. تو بار بار اسی کو ہی اس کے لیے کرنا، وہ اور بھی کئی ادارے ہیں پھر اس کو ہی اختیارات دینے. اور پھر انہوں نے کہا جی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، عدالتوں سے وارنٹ لینے کی ضرورت. ریگریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے نیب میں نہیں کی بہتری؟ ہاں ہوتا ہے، بالکل. مجھے تو فیل ہوتا ہے بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی نیب کے قوانین میں بہتری اور اصلاح، وہ ہم کر نہیں سکے کیونکہ اس زمانے میں ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں تو سب سے اہم ایشو دہشت گردی تھی. کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ دہشت گردی تھی. آپ کے سامنے بات ہے، نہ کوئی اسکول محفوظ تھا، نہ کوئی خاتون محفوظ تھی، نہ کوئی ٹیکسی محفوظ تھی، نہ کوئی رکشہ محفوظ تھا، نہ کوئی شہر محفوظ تھا، نہ صبح محفوظ تھی نہ رات محفوظ تھی. اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری توانائیاں لگائی گئیں. اندلیب آپ سے جو لاسٹ میرا سوال ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے میڈیکل رپورٹس کو اینالائز کر کے ریکمینڈ کیا، کیونکہ ظاہر نواز شریف صاحب زبردستی تو نہیں بھاگے، آپ نے اور عدالتوں نے ان کو اجازت دی ہے، مطلب آپ نے عدالتوں کے اوپر ڈالا، عدالتیں آپ کے اوپر ڈالنا چاہتی تھیں، اینی وے وہ لیگل اجازت کے ساتھ گئے ہیں. تو اب اس معاملے پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ وہ ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ واقعی ایسی ہیں کہ ان کو جانا چاہیے، میں سن رہی ہوں کہ شاید کہ انویسٹیگیشن اور اس طرح کی کارروائی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں مجھے تو پکا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کی طبیعت اس وقت جس طرح سے کہا گیا، ہم نے ان کو اجازت دی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، لیکن صرف 8 ہفتے کی اجازت دی. 8 ہفتے بعد انہوں نے واپس آنا تھا. اب وہ وہاں پھر رہے ہیں، پیٹزے کھا رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، 3 گھنٹے کی کانفرنسز کر رہے ہیں. تو اب حکومت جو ہے وہ بڑی اپنا لیگل اور وہ ساری گراؤنڈز پریپیئر کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے پورا جہاز بھر کے آئے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی آئیں گے، اس میں حسن بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، سلیمان بھی آئے گا، اور کیا نام ہے وہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ بھی آئیں گے. انشاءاللہ پورا جہاز آئے گا. آخری کامنٹ طاہرہ، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں کسی نقطے پہ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ پورا جہاز آئے گا. جہانگیر ترین کا نام نہیں انہوں نے لیا، جو ابھی مفرور ہوئے ہیں، جن کو انہوں نے جہاز بھی فیسیلیٹیٹ کر کے دیا اور بھگایا بھی کہ آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، اندلیب عباس آپ کا بہت شکریہ، چودھری منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی پروگرام میں آپ نے دیکھا جمہوریت میں ظاہر ہے احتجاج، جلسے، جلوس سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے. ابھی تک ہمیں متحدہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی ساری جماعتیں یک زبان ہو کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں یا وہ حکومت کو وقت سے پہلے ہم جاتا ہوا دیکھیں گے، وقت سے پہلے الیکشنز کی بات ہے، استعفوں کا معاملہ ہے، وہاں پہ تو ہمیں کوئی واضح موقف یا واضح فیصلے کی آواز نہیں آ رہی. لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت حکومت کو اپنی کارکردگی کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، اور اپوزیشن کے لیے شاید یہ شو آف پاور جتنا بھی کریں، بندے یہ جتنے بھی اکٹھے کریں، لیکن حکومت کے لیے ضروری ہے کہ عوام ان سے راضی ہوں اور عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. آج کے لیے اتنا جی، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.